अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपका अपना चैनल, आपकी आवाज़, आपकी उमंगों का तर्जुमान मैं हूं, आपका अपना इब्न सिकंदर खान। 1965 की वार का जिक्र करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री और प्रेसिडेंट अयूब खान के किरदार पर बात करूंगा इस व्लॉग में। बहुत ख़ास व्लॉग होगा, तारीख के झरोकों में झांकेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1965 में क्या हुआ था। तो सब दोस्तों से ये मैं गुजारिश करूंगा, इतना ये दिलचस्प व्लॉग होने जा रहा है तो सब दोस्त ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई होगी। ये फायरवॉल का जो इशू है, देखिए मेरी आवाज़ और आपकी समातों के दरमियान हुकूमत पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के करनेलों, जर्नेलों और ढोल सिपाहियों ने एक दीवार लगा दी है, फायरवॉल। इस दीवार के असरात को ज़ायल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट से लिखें। वैसे मेरे 2 लाइव स्ट्रीम होते हैं, आप लाइव स्ट्रीम पे भी मुझे देख सकते हैं, मेरे तज्जिया, मेरे एनालिसिस। तो आप चैनल को बेल आइकॉन अगर प्रेस करेंगे तो आप मेरे आने वाले वीलॉग्स और मेरे आने वाले लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशन भी मौसूल करते रहेंगे। मैं आपको वेलकम करूँगा अपने लाइव स्ट्रीम में। बगैर किसी तवक्कुफ के अपने मौजू पर आते हैं। रेहान फजल साहब का तजिया, एक पठान इब्न सिकंदर खान की ज़ुबानी। ये 26 सितंबर 1965 का वाक़या है। इंडिया पाकिस्तान की जंग को ख़त्म हुए अभी 4 दिन ही गुजरे थे जब इंडिया के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हज़ारों लोगों के सामने खिताब किया। तो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे मूड में थे। तालियों के शोर के दरमियान लाल बहादुर शास्त्री साहब ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के सदर अयूब खान ने कहा था कि वो दिल्ली तक चहलकदमी करते हुए पहुंच जाएंगे। वो इतने लंबे कद के हैं, इतना लहीम और शहीम जिस्म है, मैंने सोचा कि उन्हें दिल्ली तक चलने की तकलीफ क्यों दी जाए। चलें हम ही लाहौर की तरफ बढ़कर उनका इस्तकबाल कर लेते हैं। ये वही लाल बहादुर शास्त्री हैं जिनके 5 फुट 2 इंच के कद और आवाज़ का अयूब खान ने 1 साल पहले मजाक उड़ाया था। जी दोस्तों, अयूब खान साहब अक्सर लोगों के बारे में राय, उनके बर्ताव और उनके तर्ज अमल के बजाय उनके ज़ाहरी रंग और रूप की बुनियाद पर उनके बारे में राय कायम करते थे। ऐसे ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वाले से भी मशहूर हुआ था। अयूब खान साहब का कद काफ़ी लंबा था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कद भी ज़रा छोटा था, उनसे छोटा था। तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब उन्हें मिलने आता तो बहरहाल छोड़े, ये इस वक्त हमारा मौजू नहीं है। पाकिस्तान में इंडिया के साबिक़ हाई कमिश्नर शंकर वाजपेयी ने, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, उनका कहना है कि अयूब खान ने सोचना शुरू कर दिया था कि इंडिया कमज़ोर है। वो नेहरू की वफात के बाद दिल्ली तो जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने यह कहकर अपना दिल्ली का सफ़र रद्द कर दिया था कि अब वो बात करेंगे तो किससे बात करेंगे। शास्त्री ने कहा, आप मत आइए, हम आ जाएंगे। वो नॉन अलाइंड मूवमेंट के एक इजलास में शिरकत के लिए कायरा गए हुए थे। वापसी पर वो कुछ घंटों के लिए कराची में उन्होंने क़याम किया। तो उस हवाले से जब लाल बहादुर शास्त्री को कराची के हवाई अड्डे पर रुखसत करने आए तो अयूब खान ने अपने साथियों को इशारा करते हुए कहा था कि इनके साथ बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर एक वो मौका भी आया जब लाल बहादुर शास्त्री के कायरा जाने से पहले अमरीकी सफ़ीर चेस्टर बोलिस ने उनसे मिलकर अमरीकी सदर जॉनसन की तरफ से उन्हें अमरीका आने की दावत दी गई। लेकिन इससे पहले कि शास्त्री साहब इस बारे में कोई फैसला कर पाते, जॉनसन ने अपनी दावत वापस ले ली और इसकी वजह फील्ड मार्शल अयूब खान ही थे। उन्होंने अमेरिका पर यह दबाव डाला था और उनका कहना था कि एक ऐसे वक्त में जब वो इंडिया के साथ नए ताल्लुकात की बुनियाद रखने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका को इस तस्वीर में नहीं आना चाहिए। इंडिया के एक सीनियर सहाफ़ी कुलदीप नैयर साहब का कहना है कि शास्त्री ने इस बेइज्जती के लिए जॉनसन को कभी माफ़ न किया। कुछ माह बाद जब वो कनाडा जा रहे थे तो अमरीकी सदर जॉनसन ने उन्हें रास्ते में अमरीका में रुकने की दावत की और लाल बहादुर शास्त्री ने इस 6 फुट 2 इंच के इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अमरीका के सदर की दावत मुस्तरद कर दी, अमरीका जाने की दावत मुस्तरद कर दी।
لال بہادر شاستری کے بیٹے انیل شاستری کا کہنا ہے کہ سن 1965 کی جنگ کے دوران امریکی صدر جانسن نے لال بہادر شاستری کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے پاکستان کے خلاف جنگ بند نہیں کی تو ہم آپ کو PL-480 کے تحت جو لال گندم ہم انڈیا کو دیتے ہیں وہ گندم بند کر دیں گے۔ اس وقت انڈیا گندم کی پیداوار کے حوالے سے خود کفیل نہیں تھا اور انڈیا کو گندم دوسرے ملکوں سے منگوانی پڑتی تھی۔ شاستری کو یہ بات بہت بری لگی اور ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچی۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ ہم ایک وقت کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ انیل شاستری کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس اپیل سے پہلے انہوں نے میری ماں للیتا شاستری صاحبہ سے کہا تھا کہ کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ آج شام ہمارے گھر رات کا کھانا نہ بنے۔ میں کل پورے ملک میں ایک وقت کا کھانا نہ کرنے کی اپیل کرنے جا رہا ہوں۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بچے آیا ایک دن ایک وقت کا کھانا کھائے بغیر بھوکے رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ انیل شاستری کہتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ ہم لوگ ایک وقت کھانا کھائے بنا بھی رہ سکتے ہیں تو انہوں نے تمام شہریوں کو بھی ایسا کرنے کے لیے کہا۔ سن 1963 میں کامراج منصوبے کے تحت شاستری کو نہرو کی کابینہ سے استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ اس وقت وہ وزیر داخلہ تھے۔ کلدیپ نیر صاحب کا کہنا ہے کہ میں ایک شام لال بہادر شاستری صاحب کے گھر گیا۔ پورے گھر میں ڈرائنگ روم کو چھوڑ کر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کوئی لائٹ بھی جلی ہوئی نہیں تھی۔ شاستری صاحب وہاں اکیلے بیٹھے ایک لالٹین پر اخبار پڑھ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ باہر بجلی کیوں نہیں جل رہی، تو انہوں نے جواب دیا کہ اب سے مجھے گھر کا یا بجلی کا بل اپنی جیب سے دینا پڑتا ہے، اس لیے میں فضول بجلی استعمال کرنا برداشت نہیں کر سکتا اور افورڈ بھی نہیں کر سکتا۔ شاستری صاحب کے لیے رکن پارلیمان کی حیثیت سے 500 روپے ماہانہ تنخواہ پر اپنے خاندان کا خرچہ چلانا مشکل تھا۔ کلدیپ نیر نے اپنی سوانح عمری میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے انہیں اخباروں میں لکھنے کے لیے راضی کر لیا۔ میں نے ان کے لیے ایک سنڈیکٹ سروس شروع کی اور جس کی وجہ سے ان کے مضامین دا ہندو، امرت بازار پتریکا، ہندوستان ٹائمز اور ٹائم آف انڈیا میں شائع ہونے لگے اور انہیں ہر اخبار ایک مضمون کے 500 روپے دیا کرتا تھا۔ اس طرح ان کے 2000 روپے کی اضافی کمائی ہونے لگی اور مجھے یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے پہلا مضمون جواہر لال نہرو اور دوسرا مضمون لالا لاجپت رائے پر لکھا تھا۔ لال بہادر شاستری کے ساتھ کام کرنے والے تمام افسران کا یہی کہنا تھا کہ اپنے نوکروں کے ساتھ ان کا برتاؤ انتہائی شائستہ ہوا کرتا تھا۔ ان کے نجی سیکرٹری کے طور پر کام کرنے والے CP شری واستو نے ان کی سوانح یاد لکھی ہے، لال بہادر شاستری اے لائف آف ٹروتھ اینڈ پولیٹکس۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ شاستری کی عادت تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے کیتلی میں چائے لاتے، انہیں کپس میں ڈالتے اور اپنے نوکروں کو چائے اپنے ہاتھ سے پیش کرتے تھے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چونکہ ان کا جو کمرہ تھا اس میں جگہ کم ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی، تو وہ بڑا سکڑ کر ان کو بٹھواتے تھے، اپنے کمرے میں اپنے نوکروں کو بٹھاتے تھے۔ شری واستو کا یہ بھی کہنا ہے کہ کبھی کبھی وہ باتیں کرتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوتے اور کمرے میں چہل قدمی کرنے لگتے اور اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتے۔ کبھی کمرے میں زیادہ روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، شاستری اکثر خود جا کر بجلی کا بلب بند کر دیا کرتے تھے۔ ان کو یہ منظور نہیں تھا کہ عوامی پیسے سے کہ بجلی کا کوئی ضیاع ہو۔ جب لال بہادر شاستری تاشقند کے اجلاس میں شرکت کے لیے روس گئے تو اپنا کھادی کا 19 کوٹ پہن کر گئے تھے۔ روس کے وزیر اعظم کوسیگن کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ اس کوٹ میں تاشقند کی سردی کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا، لہذا اگلے دن انہوں نے شاستری صاحب کو یہ سوچ کر ایک اور کوٹ تحفے کے طور پر دے دیا کہ وہ اسے تاشقند کی سردی میں پہنے۔ پھر کیا تھا؟ انیل شاستری کا یہ لکھنا ہے کہ اگلے دن کوسیگن نے جب دیکھا کہ شاستری صاحب پھر وہی پرانا کوٹ پہنے ہوئے ہیں
تو انہوں نے بڑے جھجکتے ہوئے شاستری صاحب سے پوچھا، شاستری صاحب کیا آپ کو میرا دیا ہوا کوٹ کا تحفہ پسند نہیں آیا؟ تو شاستری صاحب نے جواب دیا، وہ کوٹ تو بہت گرم تھا اور بہت اچھا تھا، لیکن میں اسے اپنے وفد کے اس ایک رکن کو میں نے پہننے کے لیے دے دیا ہے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ کوئی بھی کوٹ نہیں لے کے آیا تھا، تو میں نے اپنا کوٹ سردی سے بچنے کے لیے اپنے ایک وزیر کو دے دیا ہے۔ کوسیگن نے انڈین وزیر اعظم اور پاکستان کے صدر کے اعزاز میں منعقد کی گئی ایک تقریب میں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم لوگ تو کمیونسٹ ہیں، لیکن وزیر اعظم لال بہادر شاستری سپر کمیونسٹ ہیں۔ لال بہادر شاستری کے دوسرے بیٹے سنیل شاستری بھی ان کے بارے میں ایک قصہ سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب شاستری وزیر اعظم بنے تو ان کے استعمال کے لیے انہیں ایک سرکاری شیورلے امپالا گاڑی دی گئی تھی۔ ایک دن میں نے باپو جی کے نجی سیکرٹری سے کہا کہ وہ ڈرائیور کو امپالا کے ساتھ گھر بھیجیں۔ ہم نے ڈرائیور سے کار کی چابی لی اور دوستوں کے ساتھ ڈرائیو پر چلے گئے۔ رات دیر جب ہم گھر واپس پہنچے تو ہم نے کار گیٹ پر ہی چھوڑ دی اور گھر کے پیچھے سے کچن کے راستے میں گھر میں داخل ہوئے۔ میں جا کر اپنے کمرے میں سو گیا۔ اگلے دن صبح 6:30 بجے میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سوچا کہ کوئی نوکر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں نے چلا کر کہا، ابے مجھے تنگ مت کر، کیونکہ میں رات دیر سے گھر آیا ہوں، سویا نہیں ہوں، مجھے سونے دو۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی تو میں نے دیکھا کہ باپو جی سامنے کھڑے ہیں۔ انہوں نے مجھے میز تک آنے کے لیے کہا، جہاں سب لوگ چائے پی رہے تھے۔ وہاں میری ماں بھی بیٹھی تھی۔ مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کل رات تم کہاں گئے تھے اور اتنی دیر سے واپس کیوں آئے؟ باپو جی نے پوچھا کہ تم گئے کیسے تھے، کیونکہ جب میں واپس آیا تو تمہاری فیٹ کار تو پیڑ کے نیچے کھڑی تھی۔ سنیل شاستری کہتے ہیں کہ مجھے سچ بتانا پڑا کہ ہم ان کی سرکاری گاڑی امپالا میں گھومنے نکلے تھے۔ باپو جی نے اس وقت گاڑی کا تبھی استعمال کرتے تھے جب کوئی غیر ملکی مہمان دلی آتا تھا۔ چائے پینے کے بعد انہوں نے مجھ سے کار کے ڈرائیور کو بلانے کے لیے کہا۔ انہوں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ کیا آپ اپنی کار میں کوئی لاگ بک رکھتے ہیں؟ جب ڈرائیور نے ہاں میں جواب دیا تو انہوں نے پوچھا کہ کل امپالا کار کتنے کلومیٹر چلی تھی؟ ڈرائیور نے کہا 14 کلومیٹر۔ تو انہوں نے کہا کہ اسے نجی استعمال کی مد میں داخل کیا جائے اور اماں سے کہا کہ فی کلومیٹر کے حساب سے 14 کلومیٹر کے لیے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ ان کے نجی سیکرٹری کو دے دیں تاکہ وہ سرکاری کھاتے میں جمع کروائے جا سکیں۔ تب سے لے کر آج تک میں نے یا میرے بھائی نے کبھی کسی ذاتی کام کے لیے سرکاری گاڑی استعمال نہ کی۔ ایک بار لال بہادر شاستری صاحب نے بہار کے کچھ لوگوں کو اپنے گھر ملنے کے لیے بلایا۔ اسی دن اتفاق سے ایک غیر ملکی مہمان کے اعزاز میں ایک تقریب بھی منعقد کی جا رہی تھی، جہاں شاستری جی کو پہنچنا بہت ضروری تھا اور وہاں سے واپسی میں انہیں دیر ہو گئی۔ تب تک بہار سے ان کو ملنے آنے والے لوگ نا امید ہو کر واپس چلے گئے۔ انیل شاستری کا کہنا ہے کہ جب شاستری جی کو پتہ چلا کہ وہ لوگ بہت دیر تک ان کا انتظار کرنے کے بعد ابھی واپس چلے گئے ہیں تو انہوں نے اپنے سیکرٹری سے پوچھا کہ کیا انہیں پتہ ہے کہ میں کہاں گیا ہوا ہوں؟ تو انہوں نے بتایا وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر والے بس سٹاپ سے کہیں جانے کی بات چیت ہو رہی ہوگی۔ شاستری جی فوراً اپنے گھر سے بھاگے اور بس سٹاپ پر پہنچے۔ ان کے سیکرٹری کہتے ہیں کہ کہتے ہی رہ گئے کہ سر لوگوں کو جب پتہ چلے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ شاستری جی نے ایک جواب دیا، اور تب کیا کہیں گے جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ میں لوگوں کو گھر بلانے کے بعد بھی ان سے ملا نہیں؟ سیکرٹری نے کہا کہ میں انہیں لینے چلا جاتا ہوں، لیکن شاستری جی نے کہا نہیں، میں انہیں لینے خود جاؤں گا اور اس غلطی کے لیے ان سے معافی مانگوں گا۔ جب وہ بس سٹاپ پر پہنچے تو وہاں ملاقات کرنے والے انہیں بس کا انتظار کرتے ہوئے انہوں نے دیکھ لیا۔ شاستری جی نے ان سب سے معافی مانگی اور انہیں اپنے ساتھ واپس گھر لے کے آئے۔ 11 جنوری سن 1966 کو لال بہادر شاستری صاحب کا انتقال ہوا۔ وہ اس وقت تاشقند میں تھے، تو ان کے گھر سب سے پہلے پہنچنے والا جو شخص تھا وہ صدر ایوب خان تھا۔ انہوں نے شاستری صاحب کو دیکھ کر کہا تھا، "Here lies a person
who can have bright India, who can have bright India and Pakistan together. یہ اس شخص کی لاش پڑی ہے جو انڈیا اور پاکستان کو قریب لے آ سکتا تھا. جب شاستری کی میت کو دلی لے جانے کے لیے تاشقند ہوائی اڈے پر پہنچایا جا رہا تھا تو راستے میں سوویت، انڈین اور پاکستانی جھنڈا سرنگوں رکھا گیا. جب شاستری کے تابوت کو گاڑی سے اتار کر جہاز پر چڑھایا جا رہا تھا تو ان کو کندھا دینے والوں میں روس کے وزیر اعظم کوسیگان کے ساتھ ساتھ ان کا زندگی میں ان کا مذاق اڑانے والا صدر ایوب خان بھی شامل تھا. شاستری کی سوانح یاد لکھنے والے سری واستو صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں ایسی بہت کم مثالیں ملتی ہیں جن میں ایک دن پہلے تک ایک دوسرے کے سخت دشمن ایک دن کے بعد اتنے گہرے دوست بنے ہوں جس طرح شاستری اور ایوب خان بنے تھے، بلکہ دوسروں کی موت پر اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اس کی میت کو، شاستری صاحب کی میت کو کندھا بھی دے رہے تھے. شاستری کے موت کے وقت ان کی زندگی کی کتاب پوری طرح صاف تھی. نہ شاستری صاحب کا کوئی بینک بیلنس تھا، ان کے بینک میں کوئی پیسہ نہیں تھا. نہ شاستری صاحب کے پاس بڑا کوئی سرمایہ تھا، نہ کوئی مال تھا، نہ کوئی بنگلہ تھا، نہ کوئی زمینیں تھیں، نہ کوئی اکاؤنٹ تھا. لیکن شاستری صاحب کو دیکھیں، میں نے بھی آج یاد کیا، میں پاکستان کا ایک پٹھان، پاکستان کا ایک مسلمان، میں شاستری صاحب کو، میں لال بہادر شاستری کو سلام کرتے ہوئے، میں لال بہادر شاستری کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے آپ سے مخاطب ہوں. اور ایک بات یہ بھی کروں گا کہ زندہ رہنے کے اچھے الفاظ سے اپنے آپ کو یاد کروانے کے لیے ایسے کام کیے جاتے ہیں. آج انڈیا اور پاکستان میں جو فرق آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے میرے پاکستان کے دوستوں. انڈیا کی بنیاد میں، انڈیا کی بنیادی لیڈروں میں ایسے لیڈر بھی تھے، اس طرح کے لیڈر پاکستان میں نہیں آئے. لال بہادر شاستری جیسے لیڈر پاکستان میں کیوں نہیں آ رہے؟ اٹل بہاری واجپئی جیسا لیڈر پاکستان میں کیوں نہیں آ رہا؟ پاکستان کی عدالتیں انڈیا کی عدالتوں کی طرح انصاف کیوں نہیں کر رہی؟ انڈیا کا ایجوکیشنل سسٹم اتنا اچھا ہو گیا، پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم کا کیسے بیڑا غرق ہو گیا؟ انڈین ریلوے دنیا کی بہترین ریلوے بن گئی، پاکستان کی ریلوے پاکستان کا دوسرے نمبر پر بجٹ سب سے بڑا خسارہ دینے والا ادارہ کیسے بن گیا؟ انڈین ایئر لائن زیرو سے اس وقت ٹاپ ایئر لائنز میں چلی گئی. پاکستان کی پی آئی اے ہمیشہ ٹاپ 5 ایئر لائنز میں رہنے والی پی آئی اے دنیا کی سب سے مقروض اور اس کا دیوالیہ، یہ سفر کیسے ہو گیا؟ ان سوالوں کا جواب تلاش کیجیے گا. ابن اسکندر خان صاحب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سب دوستوں سے یہ گزارش ہے ایک بار پھر چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، اور دوستوں سے شیئر کر کے آپ زیادہ ثواب دارین حاصل کریں گے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.